बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा 18 क़द अफ़लह और इसमें हम पढ़ रहे हैं सूरह नूर। आज हम इसका करेंगे रुकू नंबर 8। एक ही रुकू हमारा बाकी रह गया है। आज के रुकू में हमारी सिर्फ और सिर्फ हैं 4 आयत। आयत नंबर 58 से स्टार्ट हो रहा है 61 तक। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात। यहाँ से आगाज़ हो रहा है हमारे आज के पारे का आयत नंबर 58 की। पहले हम मुख्तसर तफसीर करेंगे इस रुकू की, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा और उन आयात की वजाहत अल्फाज की। उसके बाद इन आयात की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 58 से लेकर 59 में फरमाते हैं कि यहाँ से फिर मुआशरती अहकाम शुरू हो रहे हैं। शुरू में आगाज़ में क्या था? मुआशरती अहकाम थे जो कि हमने 5 पढ़े, और उसके बाद अब यहाँ से फिर मुआशरती अहकाम शुरू हो रहे हैं। अपने बच्चों और घर के खादमों की इस तरह तरबियत की जाए कि वो इन 3 औकात में कमरों में इजाज़त लेकर आएँ। जब तक बच्चे छोटे हों वो सिर्फ इन 3 औकात में इजाज़त लेकर आएँ, उसके अलावा उनको आने जाने की इजाज़त है। यानी हर वक्त बच्चा कमरे में आ रहा जा रहा है तो फिर इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 औकात बताए जाएंगे इन आयात में जिसमें बच्चे इजाज़त लेकर आया करें। वो सिर्फ इन 3 औकात में इजाज़त है। ठीक है। इसके अलावा उनको आने जाने की इजाज़त है, लेकिन जब वो बालिग हो जाएं तो फिर उनको भी इजाज़त लेकर आना चाहिए। आयत नंबर 60 में फरमाया, बड़ी उम्र की औरतें जो जवानी की गुजर से आरास्ता हों, यानी जवानी गुजार के आगे गुजर चुकी हों, तो उनके लिए हुक्म क्या है फिर? जिनके अंदर बनने संवरने की हिस्स ख़त्म हो गई हो, उन्हें वो चादर उतारने की इजाज़त दी जा रही है जो चादर जीनत छुपाने के लिए ओढ़ी जाती है। शर्त यह है कि जीनत की नुमाइश न की जाए, लेकिन अगर जीनत की नुमाइश का ज़रा सा जज्बा भी पाया जाता हो तो फिर चादर उतारने की इजाज़त नहीं है। आयत नंबर 61 में अरबों पर कुरानी तालीमात का बड़ा ज़बरदस्त असर हुआ। वो हलाल और हराम के बारे में बड़े हसास किस्म के थे, यानी बहुत हसास बन गए थे। जब ये आयत नाजिल हुई कि तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, तो वो अपने अजीज़ों के घरों से भी खाने पीने से परहेज करने लगे जब तक साहिब खाना की बाकायदा तौर पर इजाज़त और दावत ना होती। तो उनके लिए हो गया था कि वो खाना जायज़ नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि माजूर या मरीज़ हो तो हर घर से खा सकता है। उसकी माजूरी की वजह से सारे मुआशरे पर उसका हक है, और तुम जिस तरह अपने घर से खा सकते हो इसी तरह अपने अजीज़ों के घरों से भी खा सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बाकायदा दावत हो या इजाज़त हो। मतलब ये है कि तुम अपने रिश्तेदारों के घर जाओ और साहिब खाना घर पर ना हो, उसके बीवी बच्चे तुम्हें खाना पेश करें तो तुम खा सकते हो। अरब में बाज़ कबीले अकेले अकेले खाना पसंद करते थे और बाज़ मिलकर खाते थे। अगर कोई ना होता तो भूखे रहते। फरमाया कि जिस तरह सहूलत हो तो खा लो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यानी अगर ऐसे औकात में कि आपके पास खाना नहीं है और आपके पास घर में कुछ अवेलेबल नहीं है तो अपने रिश्तेदारों के घरों से भी खा सकते हो। जैसे बाज़ औक़ात वालिदैन भी हैं, अलग घर में रहते हैं, बेटा अलग घर में है शादी करके, बेटा बहू या कुछ, तो उस कंडीशन में भी है, और वैसे भी बहन भाइयों के घरों से भी जो है वो खाया जा सकता है। अहसनुल बयान में कुछ इस तरह से फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वालों को पुकार कर बाकायदा तौर पर उनका लक़ब देकर उनका नाम लेकर पुकारा जा रहा है।
غلاموں سے مراد باندیاں اور غلام دونوں ہیں۔ ثلاثہ مرات 3 مرتبہ کا مطلب ثلاث اوقات یعنی 3 وقت ہے۔ یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسے لباس میں ہو سکتا ہے جس میں کسی کا ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ اسی لیے ان اوقات ثلاثہ میں گھر کے اندر ان غلام لونڈیوں اور نابالغ بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں۔ عوراتن عورتن کی جمع ہے جس کے اصل معنی خلل اور نقص کے ہیں۔ پھر اس کا اطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پسندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور عریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ یہاں مذکورہ 3 اوقات کو عورات کہا گیا ہے، یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حیت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ یعنی ان اوقات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے مذکورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آ جا سکتے ہیں۔ اور یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں ملی ہمیں، یعنی حدیث شریف میں آتا نا کہ بلی کے پاک ہونے کے بیان کی گئی تھی، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، یعنی بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس گھر کے اندر آنے جانے والی ہے۔ اسے سند ابی داؤد نے اور جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ خادم اور مالک ان کو بھی آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اسی ضرورت عامہ کے پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے اور حکیم ہے۔ اس کے ہر حکم میں بندوں کی مفادات اور حکمتیں ہیں۔ ان بچوں سے مراد احرار بچے یعنی بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ ان سے مراد بوڑھی اور ازکار رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔ اس عمر میں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جنسی کشش کم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہے، نہ مرد ہی اس کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے۔ ایسی عورت کو پردے میں تخفیف کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کپڑے اتارنے سے مراد کیا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قمیص کے اوپر عورت پردے کے لیے بڑی چادر یا برقع وغیرہ کی شکل میں لے لیتی ہے، بشرطے کہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود اگر بناؤ سنگھار کے ذریعے سے اپنی جنسیت کو نمایاں کرنے کے لیے یعنی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اس کو اپنی خواہش کے لیے بھی اپنے جو بناؤ سنگھار ہے اس کو ظاہر کرتی ہو، تو اس تخفیف پردہ کے حکم سے وہ مستثنا ہوگی اور اس کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ آگے ہمارے پاس اگلی آیت میں فرماتے ہیں اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اچھا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہتر ہے، یعنی مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادر یا برقع بھی استعمال کرتی رہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی رعایت دے گئی ہے لیکن اس کے باوجود ساتھ یہ بھی کیا کہا ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے، خیر لہن، کہ اگر وہ چھپا کے رکھیں اپنا آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آیت میں مذکور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے تھے، لیکن یہ معذور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی، اب جو آگے ذکر آ رہا ہے کہ تم گھروں سے کھا سکتے ہو دوسرے بھی، وہ یہاں پہ اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ یہ معذور لوگ جو کہ گھروں کی چابیاں ان کو لوگ دے جایا کرتے تھے، وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مذکور افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج گناہ نہیں ہے، اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھا جائیں گے، اسی طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اسی طرح خود معذور صحابہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تاہم بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قسم کا کھانا مراد ہے جس کے کھا جانے سے کسی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا کر رکھی ہوں
تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے. اسی طرح ذخیرہ شدہ چیزیں ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا بھی جائز نہیں ہے. اور یہ بھی تفاصیر میں مختلف قسم کی تفاصیر میں آ چکا ہے. مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ آگے درج کی گئی ہیں کہ اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کی اپنے ہی گھر ہیں، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے انتا و مالک لابیک. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مسند احمد کی کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. دوسری حدیث شریف میں آتا ہے ولد الرجل من کسبہ. سنن ابی داؤد کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے، اس لیے بیٹوں کے گھروں سے بھی کھانا جائز ہے. اس میں ایک اور تنگی کا ازالہ فرما دیا گیا ہے. بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے اور کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا ضروری خیال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اکٹھے کھا لو یا الگ الگ، دونوں طرح سے جائز ہے اور کسی پر کسی کا گناہ نہیں ہے. البتہ اکٹھے ہو کر کھانا زیادہ باعث برکت ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے. تو ابن کثیر کی یہ حدیث ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا، اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم داخل ہو تو ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو. آدمی کو اپنی بیوی یا بچوں کو سلام کرنا بھی بالعموم جو ہے وہ گراں گزرتا ہے. یہ آیت ہماری آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کا ریلیشن سارا آ رہا ہے کہ آپ گھروں میں جا بھی سکتے ہو، جانے کے پھر آگے آداب بھی بتائے گئے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں. آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے. آخری آیت جو ہے ہماری کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اور پاکیزہ تحفہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو، تمہیں اس چیز کا فہم حاصل ہو جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا چیز جائز کی ہے. تو اللہ کی جائز کردہ چیزوں کو، حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین جو ہیں کچھ طبقات ایسے بھی ہیں، خاص طور سے ہمارے پٹھان فیملیز میں، کہ والدین جو ہیں تو وہ بیٹی کے گھر جا کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، یعنی اس چیز کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے اوپر ممنوع سا کیا ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کے گھروں کا کھانا پسند نہیں کرتے. تو یہاں پہ ہمیں ان آیات سے یہی چیز وضاحت کو ملتی ہے کہ تمام گھر ایسے ہیں جس میں رشتے ناتے ہوں یا جن کی چابیاں ہوں پاس، تو ان گھروں میں کھانا جائز ہے، اس کا کھانا ممنوع نہیں ہے. ہمارے دین میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں. یہ معاشرے میں خود ساختہ جو تنگیاں پیدا کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں تھوڑی سی دوریاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. چلیں ان آیات کی اب لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کر لیتے ہیں. آیت نمبر 58 سے، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا، اے الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیستأذنکم، لیستأذن کہتے ہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کریں. ٹھیک ہے، لام امر آپ نے پڑھا ہے ابھی ریسنٹ اسپیک میں ہی. لیستأذن لام امر ہے جس نے آخر کو ساکن کر دیا ہے. یستأذنو تھا نا، یستأذن کر دیا. استیزانن سے امر واحد حاضر کا، غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مذکر غائب کا. لیستأذنکم چاہیے کہ اجازت لے لیا کرے تم سے، الذین وہ لوگ جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی یا غلام تمہارا. والذین اور وہ جو لم نہیں، یبلغو یہ بھی نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. یبلغو لم یبلغو اس نے کیا کیا ہے، نون ڈراپ کر دیا، نہیں پہنچے. لم یبلغو نہیں وہ پہنچے، بالغ نہیں ہوئے. باب نون سے ہے، بلوغن سے، بلوغت سے ہے. مضارع منفی بلم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. الحلم بلوغ کو، منکم تم میں سے، ثلاثہ تین، مرات دفع تین بار.
من قبلی اس سے پہلے صلاۃ الفجر. اب یہ 3 اوقات نوٹ کر لیجئے. تو اپنے بچوں کو لازم ان چیزوں کے اوپر لازم ان کو یہ انفارمیشن جو ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے باقاعدہ طور پر. جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان کو اسی طریقے سے قرآن کی آیات کے ساتھ سورہ نور ہے آیت نمبر 58 ہے اس میں ذکر فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو آپ جب دروازے کے باہر کھڑے ہو تو آپ اجازت طلب کر لیا کرو. اجازت لینے کے طریقے بتائیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بڑوں کو پردے میں رکھا کیونکہ میاں بیوی کا اپنا 100 قسم کا پردہ ہے. اور یہ یہاں پہ جو لباس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ پہلے وقتوں میں تو اتنا کثرت سے لباس نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ ایک لباس پہنا ہے وہی اپنے اوپر اوڑھ کے اور لیٹ گئے یا وہ دھو لیا اور ویسے لیٹ کے ایک چادر کے بیچ میں لیٹ گئے. تو اس لیے ان اوقات پہ خاص طور سے من قبلی پہلے سے صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے وحینا اور جس وقت تدعون تم اتار دیتے ہو. تدعون بھی جو ہے یہ بھی فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ثیابکم اپنے کپڑے. من سے الظہیرۃ دوپہر کے وقت ظہر کے وقت ظہر سے ہے وقت ظہر دوپہر کا وقت. ومن اور سے بعدی بعد اس کے صلاۃ العشاء عشاء کی نماز کے بعد نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے. ثلاث 3 عورات پردے لکم تمہارے لیے لیسا نہیں ہے علیکم تم پر ولا علیہم اور نہ ان کے اوپر. عورات کہتے ہیں چھپی بات کو یا پردے کی باتیں جو ہوتی ہیں. عورتن سے ہے اسی لیے عورت کو بھی پردہ کہا جاتا ہے. اور عورات سے مراد یہاں پہ وہ 3 اوقات ہیں جن کو پردے کے وقت کہا گیا ہے. 3 اوقات ایسے ہیں جو پردے میں ہسبینڈ وائف کے آپس میں ہیں. جناحن گناہ بعدہن ان اوقات کے بعد طوافون چکر لگاتے رہتے ہیں طواف کرتے رہتے ہیں یعنی پھرتے رہتے ہیں یا بہت چکر کاٹنے والے ہیں. طوفن سے ہے و طوافن سے مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ طوافون فعالون جیسے جبارون ہوتا ہے غفار ہوتا ہے تو اسی طرح یہ مذکر کا اور جمع کا صیغہ ہے. علیکم تم پر بعدکم تمہارے بعد علی پر بعدن بعض کے. کذالک اسی طرح یبین وضاحت کرتے ہیں بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں احکام آیات. واللہ اور اللہ تعالی علیم بڑا جاننے والا ہے حکیم بڑا حکمت والا ہے. وَإِذَا اور جب بلغ پہنچیں الاطفال لڑکے. طفل کی جمع ہے اطفال. پہنچیں لڑکے منکم تم میں سے یا تمہارے الحلم شعور کو یعنی بلوغت کی عمر کو جب پہنچ جائیں. جیسے عموماً 11-12 سال کے بعد کی عمر ہے یعنی 9 سال سے اوپر کی عمر جو شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ پہلے احکام آ چکے ہیں شروع میں کہ 7 سال کا بچہ ہو تو ان کے بستر الگ کر دو اور پھر 9 سال کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ پردے کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بلوغت کی عمر ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ان کی بلوغت کے بارے میں آہستہ آہستہ تھوڑی سی نشانیاں جو ہیں اور تھوڑی سی آگاہی ان کو کر دینی چاہیے. اسی شعور کے ساتھ ان کو سمجھا دینا چاہیے تاکہ ان کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام احکامات کی تعلیم موجود ہو ان کے ذہنوں میں. پھر لیستأذنوا پھر وہی لام امر داخل ہو گیا ہے. لیستأذنوا وہ اجازت مانگیں چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں. استفعال باب سے ہے استیذان سے امر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فلیستأذنوا اصل میں فا اور لیستأذنوا ہیں اور اگر ہم الگ سے دیکھیں تو مضارع ہے یستأذنون تو لام امر نے کیا کیا اس کا نون ڈراپ کر دیا. بس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں کما جس طرح استأذن اجازت حاصل کرتے ہیں الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالی. بین یبین فعل مضارع ہے ہمارے پاس واحد کا صیغہ غائب کا مذکر کا آگے فاعل موجود ہے. اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات. واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے. پھر دوبارہ وہی آیت کا یاد کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. یہی آیتیں ہیں یہ باتیں ہیں وہ حکم ہیں جو اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے اتنی واضح الفاظ میں تمہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس کو ہر چیز کی حکمت رکھتا ہے. والقواعد اور بڑی عمر کی
قواعد کہتے ہیں عمر رسیدہ عورتیں جو قابل نکاح نہ ہوں، ان کو قواعد کہتے ہیں۔ من النسائی عورتوں میں سے، اللاتی اسم موصول مونث کا صیغہ ہے ہمارے پاس جمع کا، اللاتی وہ جو لا نہیں، یرجونا امید رکھتی، نکاح نکاح کی، فلیسا پس نہیں ہے، فعل ناقص ہے یہ بھی ہمارے پاس، علیہن ان پر، جناحن گناہ، ان یہ کہ یدعنا وہ اتار دیں یا اتار لیا کریں، باب فا سے ہے ودع یدعو، ودعن سے مضارع جمع مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے یدعنا، ثیابہن اپنی چادریں، غیرہ نا متبرجات نمائش کرتے ہوئے، متبرجات کہتے ہیں زینت دکھانے والیاں، اپنے آپ کو آراستہ کرنے والیاں، مردوں کو اپنا بناؤ سنگھار دکھانے والی عورتیں، تبرجن سے ہے زینت کرنا، زینت دکھانا سے اسم فاعل کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، بزینتن اپنی زینت کو، وان اور یہ کہ یستعففن وہ بچیں، اب یہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں اس لیے پیچھے سے کوئی اثر نہیں ہو رہا، ان ویسے کیا کرتا ہے نون ڈراپ کر دیتا ہے، تو یہاں پہ کوئی ڈراپ نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے نون سالم رہنے کی کہ یہ جمع مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، یستعففن میں بھی اور یدعنا میں بھی اور ثیابہن میں بھی، خیر لہن خیرن تو بہتر ہے، لہن ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، علیم کا لفظ دیکھیں کتنی بار آ رہا ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیسا نہیں ہے، اعلیٰ پر، الاعمیٰ اندھے، اندھے پر، حرجن کوئی حرج، ولا اور نہ، اعلیٰ پر، الاعرجی اعرجی کہتے ہیں لنگڑے پر، اب لنگڑے پر کیوں ہے، لنگڑا ارجن لنگڑا یعنی جو لنگڑا کر چلتا ہے، یہ صفت مشبہ ہے، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہ، علی پر، المریضی مریض پر یعنی کمزور پر، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہ، علی پر، انفسکم تمہاری اپنی جانوں پر یعنی تمہارے اپنے اوپر، ان یہ کہ، تأکلو تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں میں سے، او بیوتی یا گھروں میں سے، آبائکم اپنے باپوں کے گھروں میں سے، او یا بیوتی گھروں میں سے، بیتن کی جمع ہے بیوت، امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے، ماؤں اور باپوں کے گھروں سے کھانے کا کیا مقصد ہوا، ہم ماں باپ کے گھر میں ہی کھاتے ہیں، لیکن شادیوں کے بعد اکثر بیٹیاں جھجک محسوس کرتی ہیں وہاں کی ہر چیز استعمال کرنے میں، یا بیٹے جو ہیں اپنے والدین کے اگر ان کے گھر الگ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کسی چیز کو، اس کے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ تمہارے بیٹوں اور تمہارے باپ اور ماں دونوں کے گھروں میں جا کر کھانا جو ہے تمہارے لیے جائز ہے، او بیوتی یا گھروں سے، اخوانکم اخوانکم تمہارے اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی یا گھروں سے، اخواتکم اپنی بہنوں کے گھروں سے، اخواتن جو ہے اختن کی جمع ہے، ٹھیک ہے اخوات، او بیوتی یا گھروں سے، اعمامکم اپنے چچاؤں کے، امن کی جمع ہے چچا، بہت سارے چچا، اعمام، اور اسی طرح سے او بیوتی یا گھروں سے، عماتکم اپنی پھوپھیوں کے، یہ عمتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے عمات پھوپھیاں، اسی طرح پھر آگے آ گیا، او بیوتی اخوالکم یا گھروں سے اپنے ماموں کے، یہ خالن کی جمع ہے، خالہ بھی اسی سے ہوتی ہے، اور خالن عربی میں کہتے ہیں ماموں کو، اخوال اس کی جمع یعنی اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوتی یا گھروں سے، خالاتکم اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم اس سے کہ تمہاری سپردگی میں ہو جو گھر یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہو، مفاتیحہ جس کی چابیاں، مفاتیح کہتے ہیں چابیوں کو، کنجیاں، فتح باب سے یہ ہے اسم اعلیٰ جمع کا صیغہ ہے، مفتاح اس کی واحد ہے، مفاتیح جمع ہے، او یا صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، صدیق کہتے ہیں دوست کو بھی، دونوں میں آپ دیکھیے زبر اور زیر کا فرق ہے، صدیق اور صدیق دونوں میں زبر اور زیر کا فرق ہے، تو صدیق کہتے ہیں دوست کو، سچے دوست کو یا ساتھی کو، رفیق کو، اور صدیق کہتے ہیں سچا، ٹھیک ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے پھر مبالغے کے صیغے میں آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ سچا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تأکلوا
یہ کہ تم کھاؤ. ان نے کیا کیا ہے, تأکلو کا فعل مضارع کا جمع جو حاضر کا صیغہ ہے اس کا نون ڈراپ کر دیا. تأکلو یہ کہ تم کھاؤ جمیعاً سب مل کر, او اشتاتن یا جدا جدا الگ الگ منتشر ہو کر, شتن کی جمع ہے اشتاتن. فَإِذَا پس جب دخلتم تم داخل ہو, دخلتم ہمارے پاس کون سا صیغہ ہے, ضربتم کے وزن پر فعل مضارع کا فعل ماضی کا ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ ہے حاضر کا. بیوتن گھروں میں, فسلموا پس سلام کرو. پھر ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورتی سے انداز بتایا گیا گھر میں داخل ہونے کا, اور بہترین طریقہ جس سے داخل ہوتے ہی سب کے غصے ہیں, ناچاکی ہے, نفرت ہے دور ہو جائے, اور رزق میں برکتیں, گھر میں برکتیں, رونق, ایک سلامتی بھیجنا. اتنی خوبصورت دعا ہے. سلیمو فعل امر کا صیغہ ہے جمع مذکر کا, سلیمو بس سلام کرو, علی پر, انفسکم اپنے گھر والوں پر, تحیتن تحفہ کے طور پر, تحفتن من عندی پاس سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مبارکتن بابرکت ہے, طیبتن پاکیزہ ہے, کذالک اسی طرح, یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, لکم تمہارے لیے, الآیاتی تاکہ تم, لعلکم شاید تم, تاکہ تم, تعقلون تم عقل کرو, تم سمجھ کرو, تم سمجھو اس بات کو. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے الفاظ کا ترجمہ اور وضاحت. اب ان آیات کی تطبیق کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. یا ایہا الذین مد منفصل جائز ہے, یا حرف ندا, اور پھر آگے جو ہے اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایہا آتا ہے. لکھنے میں اکٹھا ہے لیکن اصل میں کیا ہے, یا اور ایہا درمیان فاصلہ, اس لیے یہ مد منفصل جائز ہے. 4 کاؤنٹ کرنے ہیں. آ منو نہیں ہے, آ منو ہے, واو مدہ الف مدہ دونوں ادا کریں گے. اسی طرح سے لیستازن نہیں ہے, لیستا تا پہ جھٹکا کرنا ہے تھوڑا سا, کم میں اخفا حقیقی ادا کرنا ہے. آگے ملکت میں تا پہ حمز کریں گے, ملکت ملکت. ایمانکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی, آگے لم نے بھی اظہار شفی. یبلغو میں ہمارے پاس با کے پر قلقلہ کریں گے, غین کو آپ نے پر پڑھنا ہے. یبلغل یبلغل, لام کے اوپر ضمہ, غین کے اوپر ضمہ, ہا کے اوپر ضمہ, لام کے اوپر ضمہ, ساری جگہوں پہ آپ کی پیش آ رہی ہے, تو اس لیے آپ نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا ہے. یبلغ الحلم یبلغ الحلم. منکم میں اخفا حقیقی اور میم ساکن کا قاعدہ کم میں اظہار شفی. آگے مرات میں آپ نے را کو پر بھی پڑھنا ہے, را کے اوپر نبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا پر بھی پڑھنا ہے, تھوڑا سا نبر یعنی تشدید آپ نے سختی سے ادا کرنی ہے. مرات تا پہ ہم سوچے گا. من قبل میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی اور قوف کو پر پڑھتے ہوئے با پہ قلقلہ کریں گے. صلا کہتے وقت آپ نے صاد کو پر پڑھنا ہے, لام باریک رہے گا, لام کی فتح قائمہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. صلاۃ الفجر جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے. اسی طرح وحینا, حینا ہے, ہینا نہیں ہے, حینا میں ہا باریک ہوگا. تدعون میں بھی آپ نے تا باریک رکھیں, تودا نہیں کہنا, تدع تدع
तदऊन। साथ साथ अपने माइक्स को म्यूट रखते हुए पढ़ते जाया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहा करे, ठीक है। बाद में जब आप पढ़ते हैं तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए साथ कोशिश किया करें, सब अपनी आवाज़ के साथ पढ़ा करें जब मैं आपको जो चीज़ ज़्यादा पॉइंट आउट कराऊँ। इन अल्फाज के ऊपर प्रैक्टिस। सलाती में भी आपने सोलो नहीं कहना, सलातिल फजरी। इसी तरह तदऊन तदऊन। सियाबकुम में सा बारीक रहेगी आवाज़, कसरा की शार्प रहेगी, और सा में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नरमी से पढ़ना है। कुम मिन में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफी। मिनल ज़हीरा, नौज नहीं कहना, नून को पुर नहीं पढ़ना, अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी, नून बारीक रहेगा। ज़ुआ को आपने पुर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तालिया में से है, और दुआ के ऊपर नबर भी करना है, यानी तशदीद अदा करते हुए आपने मिनल ज़हीरती, रॉ भी पुर होगा, फिर मिनज़्ज़हीरती। इसी तरह वमिन बादी में इक़लाब करना है, नून साकिन का कायदा 2 काउंट करने हैं। और सलातुल इशा में वही आइन का मखरज ध्यान रखिएगा, इशा में 5 काउंट करते हुए वक्फ कर देना है। तो हमजा की साउंड जो होगा वो झटके के साथ थोड़ा सा वाज़े तौर पर सुनाई देना चाहिए। सलातुल इशा, सलातुल इशा। इसी तरह औरतिल्लकुम में औ वाउलीन अदा करेंगे, होंठों को नातमाम गोल करते हुए, और रॉ को आपने पुर पढ़ना है, फतह कायमा औरतिन नहीं है, औरतिन है। तिल्लकुम में इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, और लैसा में यालीन है, अलैकुम में भी यालीन है, कुम में इजहार शफी, और फिर आगे वला अलैहिम में लाम में अलिफ मद्दा, अलैहि में यालीन, मीम साकिन का कायदा यहाँ पे इजहार शफी होगा। जुनाहुम में इक़लाब करेंगे, 2 काउंट करना है। बादहुन, बादहुन, बा, यहाँ पे आपकी आइन पे आवाज़ स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। बादहुन, हुन, ये आपने हुन नहीं कहना, हुन, थोड़ा सा नबर के साथ वक्फ करेंगे। तवाफुना में तो आपको भी पुर पढ़ना है, और वाव के ऊपर तशदीद, दोनों होंठों को गोल करते हुए पढ़िए। तवा, तवा, तवा पढ़ते वक्त आपके होंठ गोल, आगे वाव है ना, तो ऊपर फतह कायमा भी है। तवाफूना, तवाफूना, तवफूना नहीं है, तवाफूना। इसी तरह अलैकुम बाद में मीम साकिन का कायदा इख्फा शफी हो जाएगा, 2 काउंट करने हैं। बादाकुम नहीं है, बादुकुम है, होंठों को गोल कीजिए, दौद के ऊपर जमा है, बादुकुम, फिर आगे मीम साकिन का कायदा इजहार शफी, और अला बा, यहाँ पे आइन भी साकिन और दौद भी साकिन हो जाएगा। तो दौद को आपने ऊपर, जबान अपनी जो पीछे से जबान की जड़ है वो ऊपर, करवट जो है जबान की ऊपर दाढ़ों के साथ लगानी है, ठीक है। बा, कज़ालिका में दाल को नरमी से पढ़ना है। युबय्यिनुल्लाहु में लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ेंगे, और या के ऊपर आपने तशदीद है, सख्ती करनी है, पर इसका नरमी से अदा करना है। शीन या जीम का साउंड नहीं आनी चाहिए, युबश्शी नहीं कहना है, ठीक है। युबय्यी में नहीं कहना आपने, युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात में दोनों फतह कायमा है, अदा करनी है। वल्लाहु में लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। अलीमुन हकीम, दोनों वस्ते हलक से निकलेंगे, आइन भी, और मुन में इजहार हल्की है क्योंकि आगे हा हुर्फ हल्की में से, ठीक है जी। आखिर में मदारिस वक्फे करेंगे। मोमिनो या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, तुम्हारे गुलाम, लोंडियां और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुंचे, 3 दफ़ा यानी 3 औकात में तुमसे इजाज़त ले लिया करें। एक तो नमाज सुबह से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं, उनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में ना तुम पर कोई गुनाह है और ना उन पर, कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते जाते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। आयत नंबर 59 देख लीजिए। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फल्यस्तअज़िनू कमस्तअज़नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि
वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइज़ा, दाल को नरमी से पढ़ेंगे, सीटी, वइज़ा नहीं कहना है, वइज़ा बलगा। अब इसको आपने लाम को अंडरलाइन कीजिए, इस लफ्ज़ को भी, बला, बला, लाम बारीक रखना है, बलगा नहीं कहना है, बलगल, गल, लाम भी, अगला लाम भी बारीक, पिछला लाम भी बारीक रहेगा, और गैन को बीच में आपने पुर करना है। इसी तरह अत में तो पुर हो जाएगा, और तो पे कलकला भी करना है, अत फालू, फोलू नहीं कहना आगे आपने, इस लफ्ज को खास तौर पे आपने प्रैक्टिस करनी है। बलगल अतफालु, बलगल अतफालु, मीम को में इख्फा हकीकी करना है, और आगे लाम के ऊपर कलकला नहीं करना, कुमुलो नहीं कहना, कुमुल हुलूमा। इसी तरह फलियस्ताज़ीनू में ता पे झटका करना है, और जीनो नहीं कहना, जीनू। होंठों को गोल कीजिए, दोनों होंठों को गोल करके 2 काउंट करना है। आगे इसी तरह कमस में सीन पे थोड़ी सी हम्स की आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ आएगी। साथ में हमारे पे मिन क़ब्लिहिम में नून साकिन का कायदा है, यहाँ पे इख्फा हकीकी करना है, और इख्फा थोड़ा पुर होगा। आगे हुरूफ मुस्तालिया में से मिन क़ब्ली, क़ौफ को पुर पढ़ेंगे और बा पे कलकला करना है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, ये वही पिछली आयत है, इसलिए इस आयत की बार बार 3 जगहों पे आ रही है, तो मैं तदबीक दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है, आपको वजाहत हो चुकी है। अल्लाह लफ्ज़ जलाला को पुर, और लकुम में इज़हार शफ़ी, आगे लफ्ज़ जलाला दोबारा भी पुर है, और आइन और हा को वस्ते हलक से अदा करना है। व इज़ा बलगा, और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाज़त लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाज़त हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह ताला तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह ताला जानने वाला है, खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 60 देख लीजिए। वल्क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बय्यिनह गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीनतिन व अन यस्तअफिफन खैरुल लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम। दरमियान में वक्फ आ रहे हैं, अगर वक्फ करना हो तो आप ता है वहाँ पे वक्फ भी कर सकते हैं, और अगर मिला के पढ़ें तो मिला के भी पढ़ सकते हैं। वल क़वाइदा, क़ौफ को पुर पढ़ना है, आइन को वस्ते हलक से अदा करना है। वल क़वाइदु, ठीक है, दाल के ऊपर जमा है। मिनन निसाई में नून के ऊपर गुन्ने वाजिबा करेंगे, और सा में मद्दे मुत्तसिल वाजिब। यहाँ पे 5 काउंट करना है, आवाज़ को 5 हरकतों बराबर लंबा खींचना है। आगे इल्लाती है, लती नहीं है, इल्लती नहीं है, लाम को अंडरलाइन कीजिए, इसके ऊपर फतह कायमा है। अल्लाती, अल्लवाई, ये जमा जो है हमारे पास इसम मौसूल की जमा है मुन्नस की, ठीक है, तो इसलिए इसको अल्लाती, मिनन मिनन निसा इल्लाती, यह मद्दा भी खींचनी है, और ऊपर जो फतह कायमा है उसको भी 2 काउंट दोनों को करना है। आगे लयरजूना नहीं है, ला यरजूना, यर में रॉ भी पुर हो जाएगी। निकाह में हा को वस्ते हलक से अदा करेंगे, और आगे इख्फा हकीकी भी करेंगे, तनवीन के बाद फा आ रहा है। अलैहिन्ना में भी आइन वस्ते हलक से अदा करेंगे, हिन्ना में हा अक्से हलक से, सीने की जानिब से मोटी सी आवाज़, आगे नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करेंगे। जुनाहुन में हमारे पास इजहार हल्की होगा। आगे यदअना में इदगाम माल गुन्ना करेंगे, और दौत को पुर पढ़ते हुए आइन को वस्ते हलक में ले जाके साकिन कर देंगे, इसको वहां पे स्टॉप करना है। यदअना, यदअना, ठीक है, यदअ नहीं कहना है, यदअना सियाबहुन्ना में सा को नरमी से पढ़ेंगे, और हुन्ना पे गुन्ने वाजिबा। गैरा में गैन को पुर पढ़ना है, रॉ भी मुफख्खम है। इसी तरह मुबर्री, मुबर्री, रा बारीक है, यहाँ पे मुरक्कक होगी हमारी, क्योंकि रा जो है मुशद्दद है और कसरा के साथ है। जातिम में इक़लाब करेंगे, 2 काउंट करना है। बिज़ीनह में हम वक्फ जब करेंगे तो गोल ता को ताए मरबूता को हा से बदल देंगे, वक्फे इब्दाल करेंगे। वइन यस्ताफिफना, फिफना ऐसे रोकेंगे थोड़ा सा और हम्स करेंगे। आई में इदगाम अल गुन्ना है, और ता
یہ عین کی آواز جا کے حلق میں وسط حلق میں سٹاپ ہو جائے گی. ففنا میں تھوڑا سا ہمس کریں گے فا ساکن کے اوپر. خیر لہن میں خو کو پور پڑیں گے، را کے پر تشدید وہ ہے تنوین ہے تو را ہماری مفخم بھی ہوگی اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو خیر لہن، رن نہیں کہنا، لہن. یہاں پہ ادغام بلا غنہ کریں گے. واللہ میں لفظ جلالہ پر ہے، سمیع علیم میں وہی اظہار حلقی کریں گے. والقواعد اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیہ کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے. آیت نمبر 61 دیکھ لیجیے. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ماشاءاللہ سے آیت ذرا بڑی ہے، آیت کی ترتیب غور سے سن لیجیے. علی الاعمى، یہاں پہ ان آیات میں آپ نے خاص طور پہ عین کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے. اعما میں ا اور آ، یہ دونوں ساؤنڈ میں آپ نے فرق کرنا ہے. اسی طرح ح اور ہ، ان دونوں میں فرق کرنا ہے. علی الاعمى میں عین وسط حلق سے نکلے گا. حرجوں میں ادغام الغنہ کرنا ہے، اور جہاں جہاں لا آ رہا ہے، لام الف لا، اس کا الف مدہ پورا ادا کیجیے گا. اسی طرح اعراجی میں عین جو ہے منہ کے خلا سے نکلا پہلے، ٹھیک ہے، جو فدہان سے یہ آواز، اور عین جو ہے وہ وسط حلق میں جائے گی. را جو ہے اس کو مفخم پڑھیں گے. را میں ح وسط حلق سے را کو پور پڑھنا ہے. جوم میں پھر وہی ادغام الغنہ. مریدی میں را مفخم ہے یا مدہ ادا کرتے ہوئے ضاد کو آپ نے دعا چاہے زبر زیر پیش کسی کنڈیشن میں ہے ضاد کو پور پڑھنا ہے. حرجوں میں پھر وہی قاعدہ ہے آگے. اعلی میں مد منفصل جائز. انفسکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی. کم میں اظہار شفی. ان تأکلوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. من بیوتکم میں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے. اقلاب ہو رہا ہے یہاں پہ. اب آپ نے آگے جتنی جگہوں پہ بیوتی آ رہا ہے تو ہونٹوں کو گول رکھیے گا، ٹھیک ہے. ساری جگہوں پہ با کے اوپر ضمہ ہے، آگے واو مدہ. بیوتی نہیں کہنا ہے، نہیں تو سارا لفظ غلط ہو جائے گا. بیتن کی جمع ہے بیوت، جیسے رسول کی جمع رسول، کتاب کی جمع کتب. تو یہاں پہ بیوتکم. اسی طرح آگے پھر آبائکم میں مد متصل واجب ہے، اور او میں ساری جگہوں پہ واولین آ رہا ہے. امہاتی میں غنہ واجبہ ہے. کم میں اظہار شفی. باقی اخوانکم میں آپ دیکھ لیجئے خو کو پر پڑھنا ہے، تو ایک حمزہ پر نہیں ہوگا، حمزہ باریک رہے گا. خو کو آپ نے پر پڑھنا ہے.
اور اس کے بعد پھر وہی اخا میں بھی اوخا نہیں کہنا، اخا واتی واتی، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے آپ نے منہ کھول دینا ہے واو کی ادائیگی کے لیے۔ کم میں اظہار شفیع، اعمامکم میں بھی پھر وہی حمزہ اور عین کا فرق کرنا ہے، اور پھر وہی غنہ واجبہ آ رہا ہے۔ باقی آگے خالاتکم، خالاتکم، خا کو پر پڑھنا ہے، لام باریک رہے گا، میم ساکن جہاں جہاں آ رہے ہیں سب کے اوپر اظہار شفیع آگے ملک تم میں کاف کے اوپر حمز کریں گے، اور تم مفاتیح میں ادغام شفیع ہوگا، یہاں پہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو ملا کے 2 حرکتوں برابر پھر آپ نے چھوڑنا ہے۔ تیہو میں ہا اور ہا دونوں کا فرق کرنا ہے۔ ہو میں مد صلہ کبرا ہو رہی ہے کیونکہ ہائے صلہ کے بعد حمزہ آ گیا۔ آگے صدیقی، صاد پر ہے قاف میں، پھر قاف پر ہے، صدیقی کم، اگلا کاف باریک ہوگا۔ آگے علیکم میں اظہار شفیع، جناحن میں اظہار حلقی ہوگا، تأکلو میں اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تأکلو نہیں ہے، تأکلو ہے، ہونٹوں کو گول کر کے آگے آواز کو کھینچنا ہے، 2 حرکتوں برابر، جمیعن میں اظہار حلقی کرنا ہے، اور اش یہ تفشی کی آواز آئے گی، اش تا تا وقف ابدال کریں گے، 2 زبریں ہیں فتحتین ہیں تو اسی لیے یہاں پہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک الف سے بدل دیں۔ پھر دخل تم میں بھی دخل خل خا پر ہے، لام باریک ہوگا، تم میں اظہار شفیع، فسلمو بیوتن میں اخفا کی اور سلی منہ، یہاں پہ لام کی آواز پہ آپ نبر کریں گے، تشدید ادا کرنی ہے لیکن آپ نے لام کو باریک رکھنا ہے اور نیچے کسرہ ادا کرتے ہوئے آگے واو مدہ کو 2 ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ علام مد منفصل جائز ہے، انفسکم میں اس کو ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، انفسکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی، کم میں اظہار شفیع، تحیہ حیہ ہا باریک وسط حلق سے، تحیتم من، تم میں ادغام مع الغنہ ہوگا اور من میں اظہار کرنا ہے۔ عندی میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، آگے اللہ لفظ جلالہ باریک ہوگا، من عند اللہ، مبارکہ میں را کو پر پڑھیں گے، اور تم میں ہمارے پاس اخفا کی ہوگا، طیبہ میں طا پر ہے، یا کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے یا کی آواز کو باریک رکھیں گے اور پر نہیں کرنا ہے۔ طیبہ میں ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ہم اس کو وقف ابدال کریں گے، طیبہ میں ہا کو تائے مربوطہ کو ہا سے بدل دیں گے اور اس پر ہم وقف ابدال کریں گے۔ کذالک مثال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ادا کریں گے، یبینو یا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے اور لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ لکم الآیات میں بھی اسی طرح، یہ پہلے تطبیق ہو چکی ہیں، لام پہ جھٹکا نہیں کرنا، ساکن کرنا اس کو، لعل عین وسط حلق سے ادا کریں گے اور لام کے اوپر تشدید ادا کریں گے تو لام کو باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لعلو نہیں کہنا، لعلکم نہیں کہنا، لعلکم تعقلون، تا یہ ادھر سٹاپ ہو جائے گی آواز، تعقلون، قوف کو پر پڑھیں گے اور آگے نون میں مد عارض وقفی کریں گے، اور وقف کون سا ہوگا، یہ ساری جگہوں پہ جہاں پہ ہم حرکت ہے خود سے ساکن کرتے ہیں وہ وقف بالاسکان ہو رہا ہے، ساری جگہوں پہ وقف کون سا ہو رہا ہے، مد تو ہماری مدارس وقفی ہو رہی ہے لیکن وقف کون سا ہو رہا ہے، جہاں پہ سکون نہ ہو ہم خود سے سکون دیتے ہیں، وہ کون سا وقف ہے، وقف بالاسکان۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ ہمارا آج کا تھا رکوع نمبر 8۔ اب ایک دفعہ مکمل رکوع سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن،
طوافون علیکم بعضکم علی بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں وہ سب سکھا دے جو ہم سے نقص کمی پیشی رہ گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزاء.